अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। हुकूमत आम इंतखाबात 2023 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए कराने पर मुसर है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ईवीएम के खिलाफ एक चार्जशीट पेश कर दी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के 37 एतराज़ात के बाद शफाफ इंतखाबात पर एक बार फिर से सवालात उठना शुरू हो गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने अपने एतराज़ में कहा है कि जल्दबाजी में टेक्नोलॉजी मुतारिफ कराने की सूरत में आइन के मुताबिक आज़ाद, मुनसिफाना, काबिल एतमाद और शफाफ इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन नहीं है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक जर्मनी, हॉलैंड, आयरलैंड, इटली और फिनलैंड ने सिक्योरिटी की कमी की वजह से ईवीएम का इस्तेमाल तर्क कर दिया है। इलेक्शन कमीशन के एतराज़ के मुताबिक ईवीएम की बड़े पैमाने पर खरीदारी और तैनाती और ऑपरेटर्स की बड़ी तादाद को ट्रेनिंग देने के लिए वक्त बहुत कम है। एक ही वक्त में मुल्क भर में ईवीएम मुतारिफ कराना मुनासिब अमर नहीं होगा। कानून के तहत जरूरत के मुताबिक एक दिन में ईवीएम के जरिए पोलिंग तकरीबन नामुमकिन होगी। ईवीएम के जरिए बैलेट की राजदारी रखना मुश्किल हो जाएगा और इस मशीन के जरिए रिकाउंटिंग की दरखास्त गुजार को मुतमईन करना, उसको सेटिस्फाई करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि ईवीएम के जरिए वोटिंग का कोई सबूत दस्तयाब नहीं होगा। मशीन रखने के लिए धूल और नमी से पाक मुनासिब दर्जा हरारत का माहौल दस्तयाब नहीं है। एक बड़ी टेक्निकल बात है। वज़ीर ममलकत बराए अमूर अली मोहम्मद खान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की दस्तावेज़ को ईवीएम के खिलाफ कत्ल की FIR के मुतरादिफ करार दे रहे हैं, जबकि वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिबली फराज के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के एतराज़ात बेबुनियाद हैं। इस पर कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं वो जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। कमेटी के एक सेशन में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कुछ 37 नुकात की गुजारिशात वो उन्होंने जमा कराई हैं। उसमें से 27 ऐसे नुकात हैं जिसका कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से या टेक्नोलॉजी से कोई ताल्लुक नहीं है। बाकी जो 10 पॉइंट्स हैं वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से उनका ताल्लुक है। वो मशीन जो कि मोस्ट ने बनाई है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी ने, उसमें सारे वो एड्रेस होते हैं। एक भी ऐसा नहीं है जो कि एड्रेस ना होता हो। अब एक तरफ तो हुकूमत का एम्फेसिस ईवीएम के ऊपर है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए से अगले इंतखाबात कराना चाहते हैं, तो दूसरी जानिब मुल्क में तमाम सियासी जमातों ने गैर महसूस अंदाज में अपनी इलेक्शन कैंपेन का आगाज भी कर दिया है। आज मरियम नवाज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुई, जिसके बाद उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की। अपनी गुफ्तगू में जहां उन्होंने अदालत से मोहलत के मामले पर गुफ्तगू की है, वहीं हुकूमत को भी हदफ तनकीद बनाना नहीं भूली। लेकिन सहाफियों ने बार बार इसरार किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुताल्लिक उनसे सवालात हुए। बिलावल भुट्टो जरदारी की पंजाब में प्रेस उनसे पूछा गया, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी के हवाले से वो कोई बात नहीं कर सकी। इस हवाले से उन्होंने गुरेज किया कि पीपल्स पार्टी से मुताल्लिक किसी भी पूछे गए सवाल का वो जवाब दे। कैसे रिस्पॉन्ड किया मरियम नवाज साहिबा ने ऐसे तमाम तर सवालों को, जरा वो भी आपके सामने रखता है। पीपल्स पार्टी के अलावा आपके पास कोई और सवाल है? अब वो पूछ रही हैं कि पीपल्स पार्टी के अलावा भी आपके पास कोई सवाल है, क्योंकि बारहा रिपोर्टर्स की तरफ से ये सवालात किए गए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कर रही है, बिलावल साहब की जो पंजाब में प्रेजेंस है, उससे नून को कितने खतरात लाक है। मरियम नवाज शरीफ चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी उनकी पार्टी के हवाले से कोई भी बात नहीं करती। शायद उन्हें माजी में बिलावल भुट्टो के हवाले से किए गए अपने वादे और बयानात याद आ रहे होंगे। बिलावल साहब से मुतालिक माजी में जब PDM में दोनों साथ चल रहे थे तो मरियम बीबी क्या कहती थी, जरा वो भी आपको दिखाते हैं। मेरा भाई बिलावल भुट्टो जरदारी, बिलावल मुझे अपनी बड़ी बहन की तरह रिस्पेक्ट देता है। हम एक दूसरे की तज़हीक नहीं करेंगे। क्यों बिलावल? बहन भाई का ऐसा रिश्ता बन गया था जो आज मैं और बिलावल निभा रहे हैं। और बिलावल, आओ मिलके आज ये वादा करें कि हम इंतखाबी मैदान में लड़ेंगे, लेकिन आपस में नहीं लड़ेंगे। इंशाअल्लाह ताला इज्जत करेंगे एक दूसरे की। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बिलावल? Where's Bilawal? I just wanted to say bye to you, Bilawal. Thank you so much. Thank you so much. Good luck. Good luck. Good luck to you as well. Thank you. Thank you. See you inshallah. बिलावल भुट्टो जरदारी नहीं आया, PDM में लड़ाई हो गई है। साथ चलने के वादे थे, कस्में थी, दावे थे, लेकिन इस वक्त राहें जुदा दिखाई दे रही हैं। अब तो यूं है कि जैसे नाम भी सुनना पसंद नहीं है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने पंजाब में डेरे डाल रखे हैं। जनूबी पंजाब में पुरहुजूम अवामी इज्तिमात में धुआंधार खिताबात भी हो रहे हैं। उनका रुख अब लाहौर की जानिब है। बिलावल भुट्टो जनूबी पंजाब में खासे पुरएतमाद दिखाई दिए। उनकी नज़र में आइंदा इंतखाबात में उनकी पार्टी वाज़ेह अक्सरियत लेगी, ना सिर्फ पंजाब बल्कि विफाक में भी सरबराह जियाले के हक में आएगी। वो क्या कहते हैं कि कैसे पंजाब में और फिर विफाक में जियाला वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब होगा, जरा उसकी एक झलक भी आपके साथ रखते हैं। पुतली को गिराएंगे, अगला वज़ीर आज़म जियाला होगा। अब बिलावल को एतमाद है कि अगला वज़ीर आज़म जियाला होगा। बिलावल भुट्टो की शोला बयानी और एतमाद को देखकर मुस्लिम लीग नून की सफ़ों में भी खलबली दिखाई दे रही है। चंद हफ्ते कबल PDM इत्तेहाद में पीपल्स पार्टी की मुखालिफत करने वाली नून लीग की आदत को अपनी गलतियों का यूं लगता है कि एहसास हो रहा है, इदराक हो रहा है,
اور انہیں خدشہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی انتخابات میں پنجاب اور وفاق میں شاید اکثریت لے سکتی ہے. اس حوالے سے نون لیگی رہنماؤں کو کیا خدشات لاحق ہیں, ذرا وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہے. ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ یا اے این پی کے ساتھ یا کسی اور پارٹی کے ساتھ, الف کے ساتھ یا بے کے ساتھ جو ہے, ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے ان کو سمجھ کے ان کے ساتھ ریلیشن شپ بلڈ کیا جائے تو بیٹر نہیں ہے. اس وقت پی ڈی ایم جو کٹھی تھی, پیپلز پارٹی بھی ساتھ ہی سارے تھی, اتنی وہ پولیٹیکل اسٹرینتھ نہیں, ہم اتنا پریشر بلڈ اپ تو نہیں کر سکتے. ہمیں بھی اس وقت شاید ہمیں یہ سوچنا چاہیے تھا کہ استعفوں پہ ان کو مجبور نہ کریں, لانگ مارچ تک ان کو ہم کیری کرتے. اب صرف نون لیگ کی موجودہ قیادت ہی نہیں بلکہ سابق وزیر داخلہ اور نون لیگ کے سابق رہنما چودھری نثار علی خان کو بھی پیپلز پارٹی کی عوامی مقبولیت کھٹک رہی ہے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی مستقبل میں اپ سیٹ کر سکتی ہے. پارٹی اچھی سیاست کھیل رہی ہے. پیپلز پارٹی اپنے سیاسی کارڈ صحیح کھیل رہی ہے, موجودہ حالات میں سب سے بہتر سیاسی کارڈ کھیل رہی ہے. اب مسلم لیگ نون بالخصوص شہباز شریف کے قریبی ساتھیوں کی جانب سے پیپلز پارٹی کی کامیاب حکمت عملی کے بعد نون لیگ کی سیاست پر سوالات اٹھ رہے ہیں. کیا مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کو دوبارہ سے ساتھ ملانے کی خواہاں ہے؟ کیا پیپلز پارٹی کی عوامی مقبولیت نون لیگ کی غلطیوں کے باعث ہے؟ کیا نون لیگ دو کیمپس میں منقسم ہے, تقسیم ہو چکی ہے؟ کیا پیپلز پارٹی پنجاب میں اپ سیٹ کی پوزیشن میں ہے؟ کیا مسلم لیگ نون اپنے بیانیے پر نظر ثانی کرے گی؟ نواز شریف اور مریم نواز پیپلز پارٹی کی سیاست پر خاموش کیوں ہیں؟ اس تمام تر معاملے پر بات کریں گے. اس وقت سینئر صحافی تجزیہ کار صافی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. السلام علیکم صافی صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. صافی صاحب, سب سے پہلے تو بڑا سادہ سا سوال ہے, مریم نواز صاحبہ سے آزاد کشمیر انتخابات سے لے کے اب تک اسلام آباد ہائی کورٹ کے بعد میڈیا سے گفتگو تک جب پیپلز پارٹی سے متعلق سوال کیا جاتا ہے تو وہ نہ صرف صرف نظر کر دیتی ہے بلکہ خود کو پیپلز پارٹی سے ڈسٹنس کرتی ہوئی, بلاول صاحب سے ڈسٹنس کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. دوسری جانب شہباز شریف صاحب کے ہاں ایسا نہیں ہے. اب کیا وجہ ہے, آپ کو کیا دکھائی دیتا ہے, مریم نواز صاحبہ پیپلز پارٹی سے اتنی زیادہ دور کیوں ہو رہی ہے؟ میرے خیال میں اس کی ایک وجہ تو یہ بھی ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب سے میری بات ہوئی تھی آپ کو, تو وہ خود بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ حکومت اور اس کے سرپرستوں کی یہ کوشش ہے کہ ہمیں پیپلز پارٹی کے ساتھ الجھا دے تاکہ حکومت کو فری ہینڈ مل جائے. اور وہ تو یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ ایک پری پلانڈ اور ایک اسکرپٹڈ منصوبہ تھا جو پیپلز پارٹی نے بہانہ بنا کے وہ پی ڈی ایم سے نکلے. تو میرے خیال میں وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ زیادہ وہ الجھیں گے تو اس کے نتیجے میں حکومت اور اس کے سرپرستوں کا گیم آسان ہوگا. لیکن صاحب دوسری طرف شہباز شریف صاحب تو پاکستان پیپلز پارٹی سے بلاول بھٹو صاحب سے رابطے میں ہیں, ٹیلی فونک کانورسیشن بھی ہوئی. خواجہ آصف صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دیا پاکستان پیپلز پارٹی کو لے کر کے, ان کو شامل کر کے ان کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے تھا. رانا تنویر صاحب بھی کچھ ایسی باتیں کرتے ہیں. تو پھر کیا اس کو کیا کہا جائے, یہ بھی کوئی اسٹریٹجی کے تحت ہے, گڈ کاپ بیڈ کاپ ہے, یا پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر کوئی دھڑے بندی ہے, یا پاکستان مسلم لیگ نون کنفیوزڈ ہے, اس کو کیا نام دیا جائے؟ نہیں, دھڑے بندی نہیں کہہ سکتا, کیونکہ شہباز شریف بار بار یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگرچہ ان کا بیانیہ اور اپروچ اپنے بھائی سے بالکل مختلف ہے, لیکن وہ کبھی بھی اپنے بھائی کو چیلنج نہیں کر سکتے نواز شریف کو, اور نہ ان کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں. ہاں, یہ آپ کہہ سکتے ہیں کنفیوژن کا لفظ, کہ چونکہ دونوں اپنے اپنے بیانیوں کو ساتھ لے کے چلنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کو آپ کنفیوژن کہہ سکتے ہیں. لیکن شہباز شریف صاحب کی ایک توجیہ اس کی یہ بھی پیش کرتے ہیں کہ ان کی ایک حیثیت قومی اسمبلی کے اندر لیڈر آف دا اپوزیشن کی ہے, اور پھر پیپلز پارٹی اپوزیشن کا حصہ ہے. تو لیڈر آف دا اپوزیشن کے ناطے ظاہر ہے کہ ان سے ربط ضبط رکھنا وہ ضروری بھی ہے اور وہ ان کی مجبوری بھی ہے. ظافر صاحب, بلاول بھٹو صاحب کی جو پنجاب میں پریزنس ہے, جب وہ یہ کہتے ہیں کہ جیالائی وزیر اعلیٰ ہوگا اور جیالائی وزیر اعظم بھی ہوگا نیکسٹ الیکشنز کے اندر, پھر چودھری نثار علی خان صاحب آپ کے پروگرام میں تھے, آپ ہی کے شو میں انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت انہیں اچھا کھیلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. تو پاکستان پیپلز پارٹی کی اور بلاول صاحب کی پنجاب میں موجودگی کی کیا سگنیفیکنس دیکھ رہے ہیں آپ؟ میرے خیال میں تو بلاول کا یہ کہنا کہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ جیالا ہوگا اس طرح ہے کہ جس طرح کہ آج اشرف غنی کہہ دے کہ افغانستان کا اگلا صدر میری مرضی سے بنے گا. یہ ظافر صاحب بہت بڑی بات آپ کر رہے ہیں, یعنی آپ بالکل رول آؤٹ کر رہے ہیں ایسے امکانات کو. لیکن بلاول صاحب جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اب وہ کسی پر بھروسہ نہیں کریں گے, جیسے پی ڈی ایم کو وہ یہ بات سناتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ شاید پی ڈی ایم نے ان کے ساتھ دھوکہ کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو یا اے این پی کو پی ڈی ایم سے آؤٹ کر کے, اور بڑے کانفیڈنٹلی وہ خطابات بھی کر رہے ہیں اور یوں لگتا ہے جیسے الیکشن کیمپین کر رہے ہیں ملک بھر کے اندر.
کسی پر تو بھروسہ کیا تھا اسی لیے پی ڈی ایم سے نکلے ہیں، اور کسی پر بھروسہ کر رہے ہیں اس لیے اس طرح کی بات کر رہے ہیں، ورنہ گراؤنڈ پہ پنجاب میں پیپلز پارٹی نے اپنا چوڑا کیا ہے۔ خود زرداری صاحب کی حکومت میں پنجاب سے پیپلز پارٹی کو انہوں نے روٹ آؤٹ کیا تھا، اور اب پی ڈی ایم سے جس طرح نکلے ہیں سندھ کی کمزوری کی وجہ سے اور کیسوں کی مجبوری کی وجہ سے، تو اس کے بعد تو خیبر پختونخوا اور بلوچستان اور پنجاب میں جو پیپلز پارٹی کی رہی صحیح فالوئنگ تھی، میرے خیال میں تو وہ بھی ختم ہو گئی، اور اس لیے آپ نے کچھ ضمنی الیکشن میں آپ نے دیکھ لیا کہ ان کا کیا ہوا۔ تو مجھے تو اس کی کوئی منطق اور لاجک سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ آخر کس بنیاد پہ وہ اس طرح کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ لیکن صاحب جس پر بھی وہ بھروسہ کر رہے ہیں اس کے کہیں نہ کہیں ریزلٹس تو مل رہے ہیں انہیں۔ آپ اے جے کے الیکشنز میں دیکھیے کہ پاکستان مسلم لیگ نون بڑی جماعت تھی، وہ کہاں چلی گئی اتنے سارے ووٹس لینے کے بعد بھی، اور پھر پاکستان پیپلز پارٹی 11 سیٹیں نکال پائی۔ پھر آپ کچھ بائی الیکشنز کے اندر بھی دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی، اور پھر سینیٹ الیکشنز کے اندر بھی پاکستان پیپلز پارٹی کو فائدہ تو ہوا ہے صافی صاحب۔ دیکھیے سندھ کا انہوں نے جو حشر کر دیا ہے، تو اس کے بعد تو پنجاب یا کسی اور صوبے سے ان کو ووٹ ملنے کا مجھے تو کوئی امکان نظر نہیں آتا۔ پھر پبلک میں تو انقلابی بیانیہ مقبول ہوتا ہے، اور کمپرومائزز اور ڈیل کا بیانیہ وہ غیر معروف ہوتا ہے۔ اور پھر جن کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں یا جن پہ بلاول صاحب بھروسہ کر رہے ہیں، تو یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، لیکن میرے خیال میں جو اسکیم بنے گی اس میں پیپلز پارٹی فٹ نہیں آئے گی، اور شاید بلاول صاحب ایک مرتبہ پھر روتے پیٹتے ہوئے اپوزیشن جماعتوں کے پاس آ جائے، لیکن پھر ان کو نہ عوام میں وہ پذیرائی ملے گی اور نہ اپوزیشن جماعتوں میں وہ ملے گی۔ تو صافی صاحب اگر پاکستان مسلم لیگ نون ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم کسی پر بھروسہ نہیں کر رہی ہے، تو نیکسٹ الیکشنز میں پاکستان مسلم لیگ نون کا وہ شیر آپ کو دکھائی دیتا ہے؟ کیونکہ شہباز صاحب یہ کہتے ہیں کہ وہ نیکسٹ الیکشن کے اندر ہوگا بھی تو کوئی قومی حکومت بنائیں گے، سب جماعتوں کو ساتھ لے کر چلیں گے، اور پھر ان کے کیمپ کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو شامل کرنا بہت ضروری ہے نیکسٹ الیکشنز کے لیے۔ تو آپ کو پاکستان مسلم لیگ نون کا کیا حصہ دکھائی دے رہا ہے اگلے الیکشنز میں؟ دیکھیے مسلم لیگ نون نے پچھلے سالوں میں بہت بڑے بلنڈرز کیے ہیں اور 2 کشتوں پہ سواری بھی کی، لیکن اس کے باوجود یہ اس کی خوش قسمتی ہے، اور دوسرا حکومت کی پرفارمنس اتنی بری رہی کہ اس کا ووٹ بیک انٹیکٹ ہے آج بھی۔ لیکن میرے خیال میں اگر انہوں نے انقلابی بیانیہ اپنا لیا تو بھی ان کے لیے اچھا ہوگا، اور اگر صرف شہباز شریف صاحب کے بیانیے کو اپنا لیا تو بھی ان کے لیے اچھا ہوگا۔ لیکن اگر اس طرح 2 کشتیوں پہ سواری جاری رکھی، یا صبح انقلابی بیانیہ اور شام کو مفاہمت کا بیانیہ، تو اس کا پہلے بھی نون لیگ کو نقصان ہوا ہے اور آگے جا کے بھی ان کو نقصان ہوگا۔ صاحب لاسٹلی یہ بتائیے گا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ریزرویشنز کے بعد جو ای وی ایم پر انہوں نے ریز کیا ہے، اس کے بعد بھی ای وی ایم کی کوئی گنجائش ہے کہ نیکسٹ الیکشنز الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے سے ہو؟ میرے خیال میں تو اس کی پہلے سے کوئی اگر کسی میں رتی بھر بھی عقل ہوتا تو اس کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ اصل میں یہ وزراء اپنے آپ کو ریلیونٹ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ڈرامہ بنا کے عمران خان صاحب کو سیل کر دیتے ہیں۔ ایک تو وہ ابھی سے آر ٹی ایس کا کوئی متبادل ڈھونڈ رہے ہیں، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ جو چیز پہلی مرتبہ آزمائی گئی ہے دوبارہ اس کو نہیں آزمایا جا سکتا۔ تو ایک تو یہ جو مشین ہے یہ آر ٹی ایس کے متبادل بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دوسرے شبلی پراز صاحب کو چونکہ نہ وزارت چلانا تو آتا نہیں ہے، یہ فواد چودھری صاحب کے دور کا ایک پروجیکٹ تھا تو ابھی وہ ان کو سیل کر، لیکن اگر الیکشن کمیشن کے یہ اعتراضات نہ بھی ہوتے تو یہ بالکل ناممکن پروجیکٹ ہے۔ اب ان کی حالت تو یہ ہے کہ آج تک الیکشن کمیشن کو کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن کے لیے جو فنڈز چاہیے تھے وہ حکومت نے فراہم نہیں کیے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ یہ ملک کے اندر آپ کے لاکھوں پولنگ سٹیشن اور پھر پولنگ بوتھ بنتے ہیں، اور پھر ایک پولنگ بوتھ میں یہ جو مشین ہے اس کے 3 پارٹس ہیں۔ یہ پیسہ کہاں سے آئے گا؟ یہ لاکھوں مشینیں آپ رکھیں گے کہاں پہ؟ اور پھر وہاں پہ جو لوگ ہوں گے، مثلا اس میں تو آپ کے بلوچستان کے دور دراز علاقوں میں اور آپ کے باجوڑ اور یہاں اس طرح کے علاقوں میں بھی آپ کے پولنگ سٹیشن اور پولنگ بوتھ ہوں گے جدھر عموماً بجلی بھی نہیں ہوتی، ادھر اس مشین کو چلانے والے ایکسپرٹ کون ہوں گے؟ تو یہ تو ایک احمقانہ قسم کی چیز ہے جس پہ وہ میرے خیال میں اپوزیشن کو الجھائے رکھنا چاہتی ہے تاکہ ان کی بیڈ گورننس کی طرف توجہ نہ جائے۔ صافی صاحب ان حقیقتوں کے باوجود حکومت اتنی عجلت اور دباؤ میں کیوں دکھائی دے رہی ہے ای وی ایم کو لے کر؟ پھر
وہ تو حکومت اس لیے کہ وہ الیکشن بھی شاید قبل از وقت کرنا چاہتی ہے، ان کو پتہ ہے کہ اپنے کسی ایک وعدے پہ وہ عمل نہیں کر سکی، تو وہ اسی طرح داندلی کے اور 2018 کی تاریخ کو دہرانے کے لیے مختلف حربے استعمال کر رہی ہے۔ تو ایک اس میں اوورسیز ووٹنگ کا ہے، ایک یہ ہے، ایک کچھ اور ہے، اور دوسرا میں نے آپ کو بتا دیا کہ وزراء کو لہو گرم رکھنے کے لیے کوئی بہانہ چاہیے ہوتا ہے، اور تیسرا اس حکومت کی یہ پہلے دن سے پالیسی رہی ہے کہ اس طرح کے نان ایشوز میں الجھائے رکھے اپوزیشن کو تاکہ وہ ان کی پرفارمنس پہ بات نہ کر سکیں۔ بہت بہت شکریہ صافی صاحب آپ کے وقت کے لیے۔ سینئر صحافی تجزیہ کار سلیم صافی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ابھی ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے۔ طالبان کی عبوری حکومت کے قیام کے بعد کیا دنیا طالبان کے وعدوں پر جو ہے یقین کرے گی، اس اہم معاملے پر بات کریں گے اس بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ کابل میں قبضے کے 3 ہفتوں کے بعد طالبان نے بالآخر اپنی نئی حکومت کا اعلان کر دیا ہے۔ عالمی برادری کی توقعات کے برعکس عبوری حکومت میں طالبان کی جانب سے اعلان کردہ فہرست میں صرف ان کی تحریک کے ارکان یا قریبی ساتھی شامل ہیں۔ عبوری کیبنٹ میں خواتین کو نمائندگی دی گئی ہے اور نہ ہی دیگر قومیتوں کو، دیگر جو ایتھنک کمیونٹیز ہیں آبادی کے اعتبار سے انہیں کوئی حصہ دیا گیا ہے۔ طالبان کی نئی حکومت میں 95% پشتون ہیں، سب مرد ہیں، اور ان میں کئی اقوام متحدہ کی دہشت گردوں کی فہرست میں شامل ہیں، جن پر جو UN سینکشن لسٹ کے اندر بھی شامل رہے ہیں۔ یہی نہیں ہے بلکہ عبوری کیبنٹ کے سربراہ ملا حسن اخون کا نام اقوام متحدہ کی پابندیوں کی فہرست میں شامل رہا ہے۔ وہ طالبان کی پہلی حکومت میں وزیر خارجہ کے عہدے پر فائز رہ چکے ہیں۔ نئی کیبنٹ میں حقانی نیٹ ورک کے سربراہ سراج حقانی کو وزیر داخلہ مقرر کیا گیا ہے، جنہیں امریکہ دہشت گرد قرار دے چکا ہے، جبکہ ان کے سر کی قیمت لاکھوں ڈالرز مقرر کی گئی تھی۔ طالبان 20 برس کے بعد بھی امریکہ والی غلطیاں دہرا رہے ہیں، کیونکہ امریکہ نے پشتون آبادی کو اہمیت دی اور حامد کرزئی اور اشرف غنی کو حکومت دی تھی۔ طالبان کی حکومت پر عالمی برادری کی جانب سے سوالات کیے جا رہے ہیں۔ طالبان حکومت پر 4 بڑے اعتراضات بھی اٹھائے جا رہے ہیں۔ طالبان نے تاحال حکومت کے مکمل وزراء کے نام جاری کیوں نہیں کیے، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ ابھی تک کیبنٹ کے مکمل لوگ سامنے نہیں آ سکے۔ خواتین کو نمائندگی دینے کی بجائے صرف طالبان قیادت کو نوازا گیا۔ 33 رکنی کیبنٹ میں پشتونوں کو نمائندگی دی گئی، جبکہ ایک ازبک اور تاجک افغان وزراء کو شامل کیا گیا۔ کیبنٹ میں عالمی پابندیوں کا شکار طالبان رہنماؤں کو شامل کیا گیا ہے۔ افغانستان میں مکمل شرعی قوانین نافذ کیے گئے ہیں۔ طالبان نے عبوری حکومت میں 60% غیر پشتون افراد کو نظر انداز کیوں کیا ہے؟ یہ ایک بہت عام سوال ہے۔ کیا 60% آبادی کے لیے صرف 3 وزراء اور 1 آرمی چیف کی تقرری کو درست فیصلہ ہے؟ عبوری کیبنٹ میں دعووں کے باوجود خواتین کو نظر انداز کیوں کیا گیا ہے؟ عبوری حکومت قائم ہو گئی ہے، طالبان کا اگلا لاہ عمل کیا ہوگا؟ کیا طالبان وہی غلطیاں دہرا رہے ہیں جو اس سے پہلے امریکہ کر چکا ہے؟ کیا طالبان شمالی اتحاد سے رابطہ بحال کر پائیں گے؟ کیا طالبان نے حکومت کی تیاری میں عجلت سے کام لیا ہے؟ عبوری حکومت کے قیام کے بعد مستقبل کا سیاسی نقشہ کیا ہوگا؟ یہی سوالات جب ذبیح اللہ مجاہد کے سامنے رکھے تو انہوں نے اس کی وضاحت دینے کی کوشش کی۔ وہ کیا، وہ آپ کے سامنے رکھتا ہے۔ اسلامي امارت پریکړه وکړه چې د اړینو حکومتي چارو د پرمخ بیولو په منظور یو سرپرسته کابینه تعیین او اعلان کړي۔ د یادونې وړ ده چې د حکومت په باقی پاتې وزارتونو، ادارو او نهادونو کې به تعیینات له زیات غور وروسته په تدریج سره عبوری حکومت کے قیام کے بعد دنیا بھر سے نئی قیادت سے تعلقات کے حوالے سے بحث کا آغاز ہو چکا ہے۔ چین نے کہا ہے کہ وہ افغانستان کی نئی حکومت کے ساتھ رابطے برقرار رکھنے کے لیے تیار ہے اور یہ تعمیر نو کے لیے ایک اہم قدم ہے، جبکہ امریکہ نے اپنے ریزرویشنز کا اظہار کیا ہے۔ روس، چین اور ایران کے کردار پر بھی سوالات کیے گئے ہیں۔ اس حوالے سے اقوام عالم کیا سوچ رہی ہے، کیا کہہ رہے ہیں، ذرا وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ روس کا کیا موقف ہے، چین کا اس حوالے سے کیا موقف ہے اور امریکہ اس پر کیا کہہ رہا ہے، آپ کو دکھاتے ہیں۔ China has a real problem with the Taliban, so they're going to try to work out some arrangement with Taliban, I'm sure, as does Pakistan, as does Russia, as does Iran. They're all trying to figure out what do they do now. So it'll be interesting to see what happens. پاکستان کی بات کی جائے تو آج پاکستان کی دعوت پر کابل کی صورتحال پر افغانستان کے پڑوسی ممالک کا ایک ورچوئل اجلاس ہوا۔ اجلاس میں چین، ایران، تاجکستان، ترکمانستان اور ازبکستان کے وزرائے خارجہ شریک ہوئے۔ اجلاس سے خطاب میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ افغانستان کے حوالے سے جو گزشتہ جائزے اور پیش گوئیاں ہیں وہ غلط ثابت ہونے سے متعلق۔ وہ کیا کہہ رہے تھے، ذرا وہ بھی آپ کو دکھاتا ہے۔
Taliban have announced formation of a caretaker setup. We have noted this development, that the political situation stabilizes at the earliest, leading to normalcy. The new situation requires discarding old lenses, developing new insights, and proceeding with a realistic and pragmatic approach. اسی معاملے پر بات کرنے کے لیے اس وقت کابل سے سینئر صحافی تجزیہ کار ماہر افغان امور طاہر خان صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. السلام علیکم طاہر خان صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. طاہر خان صاحب, سب سے پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ طالبان کی عبوری حکومت سامنے آنے کے بعد بہت سارے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. انکلوسو گورنمنٹ کا دعویٰ تو طالبان نے کیا, لیکن اس عبوری حکومت میں کوئی بھی ایتھنک گروپ, کوئی بھی پولیٹیکل گروپ, اس کو شمولیت نہیں دی گئی ہے. کیا طالبان غیر طالبان عناصر کو حکومت میں نمائندگی نہیں دینا چاہتے؟ بہت شکریہ آپ کا مجھے دعوت دینے کی. میری نظر میں طالبان کا یہاں جب طالبان سے ہم سنتے ہیں کابل میں, تو ان کا موقف ہے کہ ایک انقلاب یہ برپا کیا انہوں نے, اور انقلاب میں ان کا حق ہے کہ وہ اپنا نظام لائے بھی, اپنے لوگوں کو لائے بھی, اور ان سے ہی نظام چلائے. تو ان کا تو یہ موقف ہے. اور طالبان یہ بھی کہتے ہیں کہ جو لوگ گزشتہ 20 سالوں میں گزشتہ حکومتوں کا کسی بھی طور پہ حصہ رہے ہیں, تو ان کے لیے کوئی ان میں سے ان کے لیے کوئی اسپیس نہیں ہے طالبان کے اس نظام میں. تو ان کا یہ موقف ہے. اور انہوں نے جو کابینہ اعلان کیا ہے اس میں 70-75% جو پرانے لوگ کہ انکلوسو گورنمنٹ سے دنیا کا جو معنی اور مطلب ہے, مراد ہے, وہ دوسرا ہے. لیکن طالبان کا انکلوسو سے یہی, کیونکہ ابھی طالبان اسی حکومت کو, اپنی اس حکومت کو انکلوسو کہتے ہیں, کہ جس میں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اس میں ازبک بھی ہے جو دین کا لیڈر ہے, اس میں تاجک بھی 2 ہے وہ دن کے لیڈر ہے. تو ایک یہاں سے ان کو طالبان کہتے ہیں کہ انکلوسو ہے, جس میں نان پشتون بھی ہے. لیکن دنیا کا جو ایک دنیا کو توقع تھی وہ یہ والی نہیں تھی جو طالبان کی یہ والی حکومت ہے جو آئی ہے. تو طاہر خان صاحب, جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ انکلوسو گورنمنٹ سے طالبان کی اور مراد ہے, شاید بین الاقوامی دنیا اس کو اور طرح سے دیکھتی ہے, لیکن اگر یہی سینس آف ریونج رہے گی, یہی ایگریشن طالبان میں رہے گا, تو پھر وہ جنرل ایمنیسٹی جو طالبان نے کابل فتح کرنے کے بعد اعلان کی تھی, عام معافی کا اعلان کیا تھا, ویئر ڈز دیٹ جنرل ایمنیسٹی اسٹینڈ؟ لیکن عام معافی پہ تو کسی حد تک تعامل ہوا ہے. جو ان کے مخالفین ہیں, ناصر عبداللہ ہے, حامد کرزئی ہے, کیونکہ حامد کرزئی 10 سال تو صدر دو مرتبہ رہے, اور اس سے بوری پہلے لیڈر تھے جب بون میں معاہدہ ہوا تھا 2001 کے آخر میں, تو وہ بھی کابل میں موجود ہیں. حالانکہ وہ اب شاید کابل رہنے پہ خوش نہیں ہوں گے, کیونکہ وہ اپنے گھروں سے باہر نہیں نکلے. لیکن کسی حد تک تو عام معافی کا اعلان ہوا ہے, لیکن ابھی بھی کچھ واقعات ہوتے ہیں. دیکھیں, جیسے آپ واقعات کی طرف نشاندہی کر رہے ہیں, تو گزشتہ روز بھی ایک واقعہ ہوا ہے. ہرات میں 2 لوگ جان سے گئے ہیں, طالبان کی جانب سے شاید بلٹ فائر کیے گئے ہیں, جس کی وجہ سے 2 لوگ جان کی بازی ہار گئے. پروٹیسٹرز پروٹیسٹ کر رہے تھے, سلوگنز ریز کر رہے تھے, لیکن طالبان کی طرف سے اجازت نہیں دی جا رہی ہے. ایک طرف تو آپ نے انٹرنیشنل کمیونٹی کو قائل کرنا ہے کہ آپ کو ریکگنائز کریں, دوسری طرف آپ کے اپنے لوگ ہیں جن کا اعتماد آپ کو چاہیے. تو کیا طالبان اپنے لوگوں کا اعتماد ریسٹور کر پائیں گے طاہر خان صاحب؟ ابھی تک تو اعتماد اس لیے نہیں ہے, لوگوں کا وقت لگے گا اس پہ, کیونکہ ابھی تک تو طالبان کا نظام بھی نہیں تھا. اب کل کی حکومت کا اعلان ہوا ہے, اب دیکھنا ہے, کیونکہ ایسے بھی وزیر اس میں ہیں جو شاید اپنے اس پہ نہ بیٹھیں. کیونکہ میں نے آج صبح معلوم کیا کہ عظیم حقانی جو کہ وزیر داخلہ بنے ہوئے ہیں, کیا وہ وزارت میں بیٹھیں گے؟ تو مجھے ان کے لوگوں نے کہا کہ اس کا امکان نہیں ہے, کیونکہ وہ مطلوب ہے امریکہ کو. اس کے چچا ہے حاجی خلیل الرحمان, وہ بھی وزیر بن گئے مہاجرین کا, وہ کابل میں ہاں وہ پھرتے رہتے ہیں, لیکن بہرحال ابھی نظام نہیں بنا, وزیر تو آگے ہیں. دیکھیں, یہی بات طالبان کرتے ہیں. جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کی گورنمنٹ انکلوسو گورنمنٹ ہے یا نہیں, تو وہ کہتے ہیں انکلوسو گورنمنٹ ہم چاہتے ہیں, لیکن ابھی جس حکومت کا اعلان کیا ہے یہ انٹرم گورنمنٹ ہے, عبوری حکومت ہے, ابھی مستقل حکومت کا اعلان باقی ہے. تو کیا واقعی ابھی اس کے بعد کوئی حتمی حکومت کا اعلان ہوگا طالبان کی طرف سے؟ میرا نہیں خیال کہ اس میں بہت جلد اس میں کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے, لیکن طالبان کے کافی سارے لوگ, حتیٰ کہ شورا, رہبری شورا کے ممبران, وہ بھی اس کیبنٹ میں نہیں ہے, باہر ہے. مثلا ملا عبدالکبیر ہے, مولوی عبدالکبیر ہے, یہ پہلے جو ان کا مشرقی زون ہوتا تھا, 3-4 صوبے اس میں ہوتے, اس کے یہ سربراہ تھے. ابھی یہ مذاکرات ٹیم کے ممبر ہے, بڑی مشہور شخصیت ہے, وہ باہر ہے کابینہ. اسی طرح عبدالکریم ذاکر ہے, یہ ملٹری کمیشن کے سربراہ تھے, اور ابھی جنرل کا بڑا رول تھا, وہ باہر ہے. پھر ابراہیم صدر ہیں, وہ ملٹری کمیشن کے سربراہ تھے, وہ باہر ہے. کافی سارے نام ہے. یونس خالد گروپ جو ہے, بڑا گروپ ہے, ان کے لوگ طالبان کے ساتھ شامل ہوئے تھے. کابینہ میں ان کو جگہ نہیں دی گئی ہے. کوئی ہزارہ کا بندہ نہیں ہے, ہزارہ کا کوئی بھی نہیں. ہزارہ ویسے طالبان میں کم ہے,
لیکن طالبان اگر اکموڈیٹ کر سکتے تھے تو کسی نہ کسی طریقے سے، کیونکہ ظاہر بات ہے کہ ایران کا بھی ممکن ہے کہ ایک رد عمل آئے گا، تو طالبان کے لیے یہ جو اپنی کابینہ ہے اور یہ جو حالت ہے میرے خیال میں اس کے لیے مشکل بنا رہا ہے بین الاقوامی ریکگنیشن کا۔ اگر یہ اسی طرح کا ہو تو پھر طالبان کے لیے مشکل ہوگا۔ یہ تو بات کی بات کیا ہونا ہے، لیکن طالبان اپنے آپ کو اگر یہ کہتے ہم تبدیل ہو گئے۔ طاہر خان صاحب، آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ مشکل ہوگا طالبان کے لیے، لیکن ابھی تک جو کیبنٹ دکھائی دے رہی ہے اس میں طالبان لوگ ہی شامل ہیں، اور بہت سارے ایسے فیسز دکھائی دے رہے ہیں جو یو این سینکشنز لسٹ کے اندر شامل تھے۔ گوانتانامو بے سے رہا ہونے والے طالبان قیدی بھی اس حکومت کا حصہ ہے، تو کیا طالبان خود بھی اپنے لیے مشکلات پیدا کر رہا ہے؟ میرے خیال میں دیکھو نا، انہوں نے دنیا کا وہ مطالبہ مسترد کیا کہ حکومت ہو وسیع دنیا، انکلوسیو گورنمنٹ ہو، دوسرے لوگ بھی شامل ہو، یہ مسترد کیا۔ دنیا نے کہا تھا کہ ہم اسلامی امارات کو نہیں مانیں گے۔ کل پریس کانفرنس میں ذبیح اللہ مجاہد نے یہ تو نہیں کہا اسلامی، لیکن بعد میں طالبان کے جو سوشل میڈیا ہے، جو ان کا آفیشیل سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہے، اس میں انہوں نے کہا کہ آئندہ افغانستان کا نام اسلامی امارات افغانستان ہو، امارت افغانستان ہوگا، اور اپنے رہبر کے، اپنے لیڈر کے جو انہوں نے تصویر دی ہے ان کے ساتھ لکھا ہے کہ افغانستان کے امیر المومنین۔ تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اسلامی امارات بھی بحال کیا ہے۔ خاتون کوئی نہیں ہے اس میں کیبنٹ میں، اور یہ دنیا کی خواہش تھی کہ کوئی نہ کوئی طریقے سے وہ ہو۔ تو لہٰذا اس وقت تو طالبان کا جو کیبنٹ ہے اور جو دیگر اہم پوزیشن پہ آرمی چیف ہے یا اسٹیٹ بینک کے گورنر ہے یا مختلف کچھ اداروں کے سربراہان ہیں، وہ مکمل طور پہ طالبان کے لیڈرز ہیں۔ تو لہٰذا اس میں اس وقت صرف طالبان کے لوگ ہیں، اور یہ ان کے لیے چیلنج ہوگا کہ دنیا کو کیسے لیکن جہاں بہت سارے مطالبات مسترد کیے گئے ہیں طالبان کی طرف سے، وہیں دنیا کا ایک اور مطالبہ بھی ہے، اور شاید دوحہ معاہدے کے اندر بھی یہ مطالبہ شامل تھا کہ افغان سرزمین کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ تو کیا اس وعدے پر طالبان پورا اتر پائیں گے؟ اور خاص طور پہ اس کے امپلیکیشنز تو ہمارے لیے بھی ہیں۔ تحریک طالبان پاکستان وہاں پر موجود ہے، ISS کا گروپ جس کے سلیپر سیلز ایکٹیو ہو جاتے ہیں، تو پھر obviously اس کے امپلیکیشنز تو ہم پر بھی آئیں گے۔ تو طالبان کیا اس وعدے پر پورا اتر پائیں گے طاہر خان صاحب؟ میں نے سنا یہاں پہ جو کندہار میں طالبان کی گزشتہ ہفتے کو جو 3 دن کا اجلاس ہوا تھا، اس میں جو ایک شریک تھے شورا کے رکن، اس سے میں یہاں تعاون نہیں ملا، 2 مرتبہ ملا، تو وہ خود اس اجلاس میں موجود تھے۔ اس میں ایک فیصلہ آیا جو ایک طالبان کے اندر ایک جو شیخ کہتے ہیں نا، جو دینی مذہبی قسم کے لوگ ہیں طالبان کے اندر، تو شیوخین کا ان کا ایک گروپ ہے شیوخ کا، ان کو طالبان کی لیڈرشپ کبھی کبھی اہم جو معاملات ہیں ان کو ریفر کرتے ہیں کہ آپ اس کے بارے میں اپنی رائے دیں، فیصلہ کریں۔ تو اس میں جو فیصلہ ہوا ہے وہ فیصلہ وہاں پر لوگوں کو دکھایا بھی ہے کہ کسی کو یہ حق نہیں ہے، جو مجھے الفاظ انہوں نے بتائے ہیں شورا کے رکن میں، کہ کسی کو یہ حق نہیں ہے، یعنی افغانستان میں کسی کو، کہ وہ ان کو مجاہدین کہتے ہیں کہ ان کو وہ نکالے، غیر ملکی مجاہدین کے نام اس کو دیتے کہ ان کو نکالے۔ تو اس سے تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ نکالنے کو تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ القاعدہ کے 2 لوگ ہو، 5 ہو، TTP کے نکالنے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اس طرح اگر چائنیز ہے، ازبک ہے یا دیگر ہے، لیکن طالبان نے خود گارنٹی دی ہے، جو ہم معاہدے میں دی ہے اور ممالک کو دی ہے، اپنے دوروں میں دی ہے۔ ISI کے چیف جب آئے تھے تو یہی ایک موضوع تھا، یہاں ہم نے سنا کہ وہ پاکستان کو تشویش ہے کہ وہ لوگ کہیں پاکستان کی طرف میں جو رہا ہوئے ہیں یہاں پہ، تو طالبان کو عمل سے ثابت کرنا ہے۔ ذبیح اللہ مجاہد نے انٹرویوز میں سامنے بھی کہا، میں نے بھی انٹرویو کیا کہ انہوں نے ایک میکینزم بنایا ہے، لیکن جو ان کو روکنے کے لیے، لیکن میکینزم کیسے ہے؟ آیا اس میکینزم سے یہ ممالک کو، پاکستان کو بالخصوص، کیونکہ پاکستان کے سرحد کی تو سرحد میں باڑھ لگ گئی ہے، لیکن لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہاں سے جانا ہے، تو یہ تشویش ہے اور یہ ثابت کرنا ہے طالبان۔ دیکھیں، قابل تشویش بات تو یہ بھی ہے کہ باتیں ہو رہی ہیں لیکن اس کا عملی اظہار ابھی تک دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ کیا اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ طالبان کے اپنے رینکس میں کوئی ڈویژن بھی موجود ہے طاہر خان صاحب؟ اس کا جواب تو شاید میں براہ راست نہ دوں، ڈویژن تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن کئی چیزوں پہ رائے مختلف ہے۔ یہ جو کابینہ کا اعلان تھوڑا سا 3 ہفتے تک لیٹ ہوا 15 اگست کے آنے کے بعد، تو اس میں اختلاف رائے تھی کہ کون کس پوزیشن پہ ہو، تو کچھ نہ کچھ چیزیں تو ہوتی ہے، لیکن ڈویژن میں نہیں کہوں گا یا اس طرح نہیں کہوں گا کہ بالکل کوئی طالبان میں مطلب ہے کہ تقسیم ہوئے ہیں، لیکن ضرور چیزوں پہ رائے میں اختلاف ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ طاہر خان صاحب آپ کے وقت کے لیے۔ سینئر صحافی تجزیہ کار طاہر خان صاحب کابل سے ہمیں جوائن کر رہے تھے۔ گفتگو آپ نے سنی، ابھی ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے، بات کریں گے حکومت نے عوام پر 900 ارب روپے کی بجلی گرانے کی تیاری کر لی ہے، امپورٹنٹ ڈیسیژن ہونے والے ہیں،
آئندہ آنے والے دنوں میں صارفین پر کتنا بوجھ بڑھے گا، بات کریں گے اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ موسم گرما میں بجلی کا بل عموماً زیادہ آتا ہے۔ شہریوں کی اسی رائے کو استعمال کرتے ہوئے بجلی کی تقسیم کار کمپنیز یعنی ڈسٹریبیوٹرز نے صارفین کی جیبوں پر کینچی چلا دی ہے۔ شہریوں کو کروڑوں روپے کا چونا لگا دیا گیا ہے۔ بجلی کی تقسیم کار کمپنیز نے صارفین کو 31 روز کی بجائے 32 سے 37 روز بعد بل بھیجے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ زیادہ دنوں کے بلوں کا نقصان کیسے ہوتا ہے؟ صارفین کو کروڑوں روپے کا چونا لگتا کیسے ہے؟ کیا ایسا پہلی بار ہوا ہے؟ بجلی کی تقسیم کار کمپنیز یعنی ڈسٹریبیوشن کمپنیز جس میں لیسکو ہے، آئسکو، یہ عموماً صارفین کو 31 ایام کا بل بھیجتی ہیں۔ یعنی آپ نے ایک ماہ کے دوران جتنی بجلی استعمال کی ہے آپ کو اتنا ہی بل بھیجا جاتا ہے۔ آپ 6 روز زیادہ بجلی استعمال کرنے سے آپ کے جو بجلی کے یونٹس وہ بڑھ جاتے ہیں۔ یونٹس بڑھنے سے فی یونٹ بجلی کی قیمت میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ نے 100 یونٹ سے کم بجلی استعمال کی ہے تو آپ کو 7 روپے فی یونٹ ادائیگی کرنا ہوگی۔ اسی طرح 100 یونٹ سے 200 یونٹس کے درمیان آپ کو 10 روپے فی یونٹ بل ادا کرنا ہوگا۔ اب اگر صارفین 300 یونٹ بجلی استعمال کریں گے تو انہیں بجلی کی قیمت 20 روپے فی یونٹ ادا کرنا ہوگی، یعنی فی یونٹ پرائس بڑھ جائے گی۔ 400 یونٹ کے استعمال پر فی یونٹ 23 روپے چارج کیے جاتے ہیں، یعنی چند دن بجلی زیادہ استعمال کرنے سے آپ کے ماہانہ بل کا ریٹ بھی بڑھ جائے گا۔ ایک ماہ میں 100 یونٹ بجلی استعمال کرتا ہے تو اس کا بل 700 روپے ہوگا۔ اگر اگلے 2 سے 3 روز میں وہ صرف 10 یونٹ بھی استعمال کرے تو اس کا بل 2200 روپے ہو جائے گا، 2200 روپے۔ اس میں ٹیکسز اور فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں الگ سے پیسے ادا کرنا پڑیں گے۔ اسی طرح بجلی کی دیگر سلیبز میں بھی بل بڑھتا چلا جائے گا۔ بجلی تقسیم کار کمپنیز کی جانب سے موقف اپنایا جاتا ہے کہ اگر ناگزیر وجوہات کی بنیاد پر زیادہ روز کے بل بھیج دیے جائے تو اگلے ماہ کم دنوں کا بل ارسال کیا جاتا ہے، یعنی اگلے ماہ اس کو ایڈجسٹ کیا جاتا ہے۔ لیکن مختلف شہروں سے آنے والی تفصیلات کے مطابق صارفین کو 1 سے زائد مرتبہ بجلی کے اضافی بل بھیجے گئے۔ بجلی کا یہ سکینڈل ایک ایسی حکومت کے دور میں سامنے آیا ہے وزیر اعظم کو بجلی کے بلوں کی وجہ سے راتوں کو نیند نہیں آتی۔ اس حوالے سے عمران خان صاحب کیا کہتے ہیں، ذرا وہ آپ کے سامنے رکھتا ہے۔ جو سب سے بڑا اس وقت پاکستان کا اگر ایک چیلنج ہے جو مجھے کئی دفعہ رات کو نیند نہیں آتی سوچ کے، وہ ہے ہماری پاور منسٹری جو بجلی ہے۔ اگر ہم نے کوئی بھی عوام کو ایک ایسی بجلی دینی ہے کہ جو وہ افورڈ بھی کر سکیں، اور ساتھ ساتھ یہ جو قرضوں کا پہاڑ چڑھتا جا رہا ہے، جو سرکولر ڈیٹ ہے، اس کو کیسے بچائے۔ اب بات بجلی کے بلوں میں عوام کی جیبوں پر کینچی چلانے تک محدود نہیں تھی، بلکہ حکومت نے بجلی کی قیمتوں میں اضافے کے لیے بھی کمر کس لی ہے۔ حکومت نے بجلی کی قیمتیں بڑھانے کا فیصلہ IMF، ورلڈ بینک اور ایشیائی ترقیاتی بینک کو ادائیگی کرنے کی وجہ سے کیا ہے۔ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ 1 اکتوبر سے کیا جائے گا۔ ابتدائی مرحلے جو سماہی ہے، پہلی سماہی ایڈجسٹمنٹ اور سرچارج کے ذریعے قیمتوں میں اضافہ کیا جائے گا، جس میں جو سرکولر ڈیٹ ایڈجسٹمنٹ ہے وہ بھی شامل ہے۔ خدشہ ہے کہ اگلے چند ماہ تک عوام بجلی کی فی یونٹ قیمت میں 15 سے 20 روپے تک اضافہ دیکھیں گے، کیونکہ عالمی اداروں سے توانائی کے منصوبوں کے لیے قرض بجلی کے نرخ بڑھانے کے بعد ہی مل سکیں گے۔ وزیر خزانہ عالمی اداروں سے مذاکرات کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ حکومت کی خواہش ہے کہ IMF اور ورلڈ بینک سے مذاکرات سے قبل بجلی کی قیمتیں بڑھائی جائیں۔ حکومت ماضی میں سستے ایندھن کے استعمال اور گردشی قرضوں کی کمی کے دعوے بھی کرتی رہی۔ اس حوالے سے ماضی میں حکومت کیا کلیم کرتی رہی، ذرا وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ جو اتنا بڑا ہمارا خسارہ تھا جس کو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کہتے ہیں، وہ 1 سال میں 75% کم ہوا ہے۔ ریونیو ہمارا کی چیلنج ہے، پاور سیکٹر ہمارا کی چیلنج ہے، پرائس سٹیبلٹی ہمارا کی چیلنج ہے، اور اوور آل گروتھ از آر کی چیلنج۔ آج متفقہ طور پہ نیشنل الیکٹریسٹی پالیسی جو ہے وہ پاس کر دی ہے۔ لیسٹ کاسٹ بیسس پہ سب سے کم پرائسنگ کے اوپر اوپن کمپیٹیٹیو بڈنگ کے ذریعے، یعنی کہ کھلے عام بڈنگ کے ذریعے ان جو ہیں وہ پروجیکٹس اپروو بھی کیے جائیں گے یا ڈس اپروو کیے جائیں گے، اور آپ کے پاور پلان کے اندر وہ شامل ہوئیں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو مہینے کا گردشی قرضے کا بہاؤ اس کو ہم لوگ کم کر کے 26 ارب تک لائیں گے۔ پھر جون 2020 تک اس کو ہم لوگ 8 ارب روپے مہینہ تک لائیں گے۔ دسمبر 2020 تک انشاءاللہ تعالیٰ گردشی قرضوں کا بہاؤ 0 ہم لوگ کر کے دیں گے۔ اب عالمی اداروں کی شرائط کے سامنے حکومت گھٹنے ٹیک رہی ہے، عوام پر بجلی گرانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، اضافی دنوں کے بل بھیج کر کروڑوں کی پھکی دی جا رہی ہے۔ یہ سب کچھ ہو کیسے رہا ہے؟ آنے والے پروگرامز کے اندر ہم اس حوالے سے آپ کو گاہے بگاہے تفصیلات دیتے رہیں گے کہ اصل میں جو پاور سیکٹر ہے وہ کس طرح سے بدحالی کا شکار ہے، اور یہ سارے کا سارا بوجھ کنزیومر کی جیب پر کیسے ڈالا جا رہا ہے۔ بھی کوئی شارٹ بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو گفتگو کو کنٹینیو کریں گے۔
वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले महंगी बिजली की बात हुई, लेकिन सिर्फ महंगी बिजली ही से आवाम की जेबों पर छुरी नहीं चलेगी, बल्कि महंगाई और बेरोजगारी पाकिस्तानी आवाम के लिए सबसे परेशान कुन मसाइल हैं। रिसर्चर फर्म IPSOS ने एक सर्वे कराया है और सर्वे में लोगों से मईशत पर उनके एतमाद, एक साल के कबल के मुकाबले में मौजूदा सूरत हाल, सरमायाकारी के फैसलों, रोजगार के तनाजुर और उनके लिए सबसे परेशान कुन मसाइल से मुतालिक पूछा गया था। मुल्क भर से 1100 अफराद की राय ली गई। आवाम की अक्सरियत ने बढ़ती हुई महंगाई और बेरोजगारी को सबसे परेशान कुन इशू करार दिया। बेशतर शहरियों ने इस राय का इजहार भी किया कि आइंदा 6 माह के दौरान मईशत कमजोर रहेगी। सर्वे के 73% शुरका ने महंगाई और 2/3 ने बेरोजगारी को सबसे बड़ा मसला करार दिया। कोरोना वायरस अहम तरीन मसाइल की फहरिस्त में तीसरे नंबर पर रहा और इसके बाद शुरका ने बढ़ती हुई गुर्बत को अहम मसला करार दिया। 43% ने कहा कि मईशत ना तो कमजोर है और ना ही मजबूत। शुरका की इतनी तादाद का कहना था कि मुल्क की मईशत आइंदा 6 माह में कमजोर रहेगी। 74% शहरी अपनी मुलाजमत से मुताल्लिक अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार थे। यकीनन अवाम के लिए महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी इस वक्त मसाइल बन चुके हैं। हमने जब अवाम से उनके तासुरात जाने तो मुल्क भर से अवाम ने क्या कहा वो भी आपको दिखाता है। वज़ीर आज़म से हम क्या करें, वो तो हमें कहते हैं घबराओ मत। आटा, चावल और चीनी पे ये कंट्रोल नहीं कर रही है। काम तो है हुकूमत का कंट्रोल करना, आम गरीब तो रो रहे हैं। 20 किलो थेला 1200 आटा थी गए। महंगाई नजर है सर, आवाम का जीवन महल करते। 20 किलो का आटा 1200 रुपए थैला जो है 1200 रुपए का हो गया है। अब आटा भी मियारी नहीं है, चीनी वो महंगी, घी वो महंगा, डेली हर चीज का 50-100 रुपया बढ़ रहा है। हुकूमत को कोई गुंजाइश क्या नहीं, आटा महंगा कुछ नहीं झल सकता हो। इमरान खान को चाहिए कि हर चीज इमाम के लिए सस्ती करे, नहीं सस्ती करनी तो फिर कोई अपना एक फैसला कदम उठाए। ये तो हुकूमत छोड़ दे या महंगाई खत्म कर दे। कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ, महंगी हो रही है, सब लोग खा रहे हैं ना। इन्हीं घी की कीमतों में बेहद तहाशा इजाफा हो रहा है। गुजारा हो ही नहीं रहा, गरीब बंदे वास्ते तो बहुत मुश्किल है। गरीब पिस गया। अमीर रियासत मोहतरम वज़ीर आज़म पाकिस्तान, अवामी राय आप आए रोज़ देखते हैं, आपके सामने आती है, लेकिन आपकी हुकूमत की जानिब से घबराना नहीं है कहकर हौसला बढ़ाया जाता है। मगर आज कौम आपसे शकवा कुना है और सवाल कर रही है कि क्या अब हम घबरा लें। बार क्या प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह।